बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज उम्मत मुसलमान मजमूई तौर पर पूरी दुनिया में और ख़ास कर अपने मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो अफरा तफरी है, ज़िल्लत और ख्वारी है, जग हंसाई है, इसकी एक वजह और सिर्फ़ एक वजह है जिसकी मैं वक्तन फ़वक्तन निशानदेही करता रहता हूँ। और मेरी कौम के लोगों, आपकी दुखती रगों के ऊपर मैं उंगली रखता रहूँगा, आपके असली इस जुर्म की निशानदेही करता रहूँगा जिसकी वजह से तुम्हारा कोई मसला हल हो नहीं रहा है। और ये आते हैं, जाल बदल कर आते हैं, और कोई ऐसे हैं जो नया जाल भी लाना उनको तौफीक नहीं मिलती है, पुराना जाल लाते हैं। और 75 साल से तुम्हारे साथ यही कुछ हो रहा है और ऐसा लगता है कि आपके ऊपर सही लोग मुसल्लत किए गए हैं, क्योंकि आपका जुर्म बहुत बड़ा है। जुर्म है अल्लाह के साथ शिरक करना, ईमान के अंदर शिरक की मिलावट करना, ये तुम्हारा असली जुर्म है। इससे पहले मैं कई कायदीन के जो उनके अक़ीदे के अंदर ख़राबियाँ हैं उसकी निशानदेही कर चुका हूँ। ख़ासकर आजकल जो मकबूल तरीन लीडर समझे जाते हैं हमारे इमरान खान साहब, उनके शिरक की मैंने निशानदेही कई मरतबा की है। किस तरह वो मज़ार के ऊपर सजदा करते हुए देखे गए, फिर वो यहाँ बाजू के ऊपर या अली मदद का पटा उन्होंने बंधवाया। और हालांकि हर तकरीर के अंदर वो अपना आगाज़ करते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और तुझसे मदद मांगते हैं। तो बताओ, उसके बाद फिर ये भी कहते हैं कि मैं ना किसी के सामने पूरी ज़िंदगी ना किसी अदारे के सामने झुका हूँ और न किसी फ़र्द के सामने झुका हूँ और न कौम को झुकने दूँगा। और कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं किसी मज़ार के सामने नहीं झुका हूँ, क्योंकि अगर ये कहेंगे तो सारी कौम तो हंसना शुरू कर जाएगी, तो मज़ार के आगे तो आगे झुकते हैं। अब देखिए, कल जो इनकी नहीं, मेरे ख्याल में आज जो इनका एक बयान सामने आया है उसमें भी शिरक की मिलावट है। और इनकी रैली के रूट देखिए, ये जब तक शिरक न करें और कहीं जाके किसी मज़ार के ऊपर सजदा रेज़ ना हो जाएं, इनकी जो है ना इलेक्शन मुहिम जो है ना ये मुकम्मल ही नहीं होती है। ना सिर्फ ये बल्कि मुफ्ती महमूद साहब ने यहीं आके हलवा बांटा था और बड़े बड़े समझे जाने वाले वो यहाँ आके उनका माथा खुद गबरू जवानों का माथा झुक जाता है अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ। कहते हैं मोहब्बत है, अकीदत है, लेकिन अल्लाह की किताब और नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत और दीन इस्लाम की जो बुनियाद है वो इसी को शिरक कहते हैं। पहले ये ज़रा थोड़ा सा इनका बयान, आज का ताज़ा बयान सुनिए और उसके बाद इंशाअल्लाह फिर मैं इसके ऊपर मज़ीद तबसरा करने की कोशिश करूँगा। जो सबसे मुकद्दस जगह है लाहौर की दादा दरबार से, कि इंशाअल्लाह अगली इतवार को दोपहर के 2 बजे हम मीनार पाकिस्तान में जलसा करेंगे। देख लीजिए, ये ना जाने किस अंदाज से कह रहे हैं, यानी इनके जहन में क्या है, मुक़द्दस मकामात का मेयार क्या है। अगर तो मुक़द्दस मकामात इनके नज़दीक ये है कि जहाँ सबसे ज़्यादा चर्स पी जाए, भंग घोटी जाए, नशा किया जाए, वो इनके नज़दीक अगर मुक़द्दस मकाम होता है, या जहाँ उरियानी हो, फाशी हो, नाच गाना हो और बदकारियाँ हों, वो इनके नज़दीक अगर मुक़द्दस मकामात हैं, तो फिर शायद इनके मानने वाले इसको यही रंग दें। लेकिन अगर ये दीनी नुक्ता नज़र से कह रहे हैं तो मुक़द्दस मकामात जहाँ शिरक हो, जहाँ गैर अल्लाह की नज़र न्याज हो, जिसको अल्लाह के मुकाबले में खड़ा किया हुआ हो कि अल्लाह अगर दाता है तो ये भी दाता है, दाता की नगरी है। तो अगर ये मामला है तो ये तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का एक और अंदाज से इनकार है, क्योंकि दाता अल्लाह है, वो अल्लाह है जिससे मांगा जाए, जिसके सामने झुका जाए, जिससे फरियादें की जाएं। और फिर देखिए, अगर कोई वाकई सही मानों में औलिया अल्लाह हो, जैसा सहाबाए किराम हैं, ताबीन हैं, तबा ताबीन हैं, या अम्बिया हैं, ख़ुद नबी अलैहिस्सलाम की भी जहाँ कब्र है, अगर जहाँ पूजी जा रही हो, जहाँ शिरक हो रहा हो, वो मुक़द्दस मकामात कहाँ से आ गए। वहाँ तो शिरक होता है, अल्लाह के साथ शरीक ठहराया जाता है। और शिरक अल्लाह को इस कदर नागवार है, इस कदर अल्लाह शिरक से दुश्मनी करता है कि शिरक की मौजूदगी में कोई अमल कबूल नहीं करता है। और अल्लाह ताला अम्बिया को कहता है कि देखो, अगर ये भी शिरक करते वलाओ इशरकू लहबतान हुम मा कानू यामलून,
تو میں ان کا کیا کرایہ برباد کر دیتا۔ خود نبی علیہ السلام کو کہا گیا لئن اشرکتا لیحبطن عملک، اگر تو نے بھی شرک کیا تیرا عمل ضائع ہو جائے گا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت بھیجی ایسے لوگوں کے اوپر، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور الانبیاء والصالحین مساجدہ، اللہ کی لعنت ان یہود و نصارہ کے اوپر، انہوں نے اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو جا کے سجدہ کا بنایا، ان کو وہاں جا کے سجدے کیے۔ یعنی جو چیزیں مسجد میں ہونی چاہیے تھی وہ جا کے مزاروں کے سامنے انہوں نے کی، قبروں کے سامنے جا کر کی۔ حالانکہ جتنے بھی یہ اللہ کی عبادت جہاں ہوتی ہے وہ مقدس یعنی پاکیزہ جگہ ہوتی ہے، جہاں توحید بیان کی جائے، ایمان کا وہاں سبق دیا جائے، درس دیا جائے اور ایمان کو پھیلانے کے لیے پروگرام بنائے جائیں، وہ چیزیں جگہ ہوتی ہیں، وہ مقدس مقامات ہوتے ہیں۔ باقی شرک کے اڈوں کو مقدس مقامات کہنا، اور یہ پوری قوم کا یہ کہنا ہے، یہ نہیں صرف عمران خان صاحب، بلکہ جہاں بھی کہتے ہیں ہمارے مقدس مقامات کے اوپر بمباری نہ کرنا۔ عراق کے اندر یہ کہا گیا تھا، یعنی ویسے بمباری کرو، ہماری بلڈنگیں گراؤ، ان کو بچوں کو مارو، جو مرضی کرو، لیکن مقدس مقامات، اور ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے دستگین ہے، یہ ہمارے مشکل کشا ہے، یہ ہمارے حاجت روا ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے ان کی۔ تو یہ معاملہ اللہ کے بندوں، عام طور پر لوگ کہہ بھی دیتے ہیں کہ ایک دفعہ جب بات ہو کہتے ہیں بھئی آپ حقیقی آزادی کے ساتھ کیوں شامل نہیں ہو رہے ہیں، اور آپ جو ہے اس طرح ان کی پن پوائنٹ کیوں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے بندوں اس لیے نہیں شامل ہو رہے ہیں کیونکہ ان کی مدینہ ریاست بن بھی گئی، جو اس طرح یہ کہہ رہے ہیں حقیقی آزادی ان کو مل بھی گئی، کیونکہ اس سے پہلے بھی ایک دفعہ آزادی لے چکے ہیں، 75 سال بعد پتہ چلا کہ آزادی ملی ہی کوئی نہیں ہے۔ اور اب اگر انہوں نے آزادی لے بھی لی جس کو یہ حقیقی آزادی کہتے ہیں، اور مدینہ ریاست انہوں نے بنا بھی دی جس کو یہ مدینہ ریاست کہتے ہیں، تو اس کے بعد ہوگا کیا؟ پھر اسی طرح مزار بنو، وہاں سجدے کرو، وہاں رکوع کرو، عرس اور میلے کرو، دھمالیں ڈالو اور واسطے وسیلے، اور اس کے بعد یہ جمہوریت کا مشرکانہ نظام، اسی کو کہتے ہیں جمہوریت ہماری وہ ہے دلدل سے نکلنے کا واحد راستہ ہے، اور دلدل میں جانے کا واحد راستہ ہے۔ اس راستے سے تم دلدل کے اندر جا کے پھنسے ہو، قرضوں کے اندر جا کے جکڑے گئے ہو، اور فرقہ بندی اور یہ جو سیاسی کشمکش ہے، اور جماعتیں ایک دوسرے کے اوپر لان تان گالی گلوچ، یہ اسی جمہوریت کے تحفے ہیں۔ مار کٹائی، لاٹھیاں، جو تمہارے اوپر گندا پانی تمہارے اوپر پھینکا جا رہا ہے، یہ اللہ کے عذاب کی شکلیں ہیں جو مختلف انداز سے تمہارے سامنے آ رہی ہیں۔ ابھی ان کے ذریعے آپ کے اوپر آیا ہے عذاب، اس سے پہلے آپ کے ذریعے ان کے اوپر بھی آ چکا، وہ بھی جیلوں میں رہتے، اور اس کے بعد ابھی یہ پوری طرح کہا جا رہا ہے کہ جب ہماری حکومت آئے گی ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، نہ ان پولیس والوں کو چھوڑیں گے، نہ رینجر والوں کو، چہرے پہچان لیے ہیں، ویڈیو رکھ لیے ہیں، تو پھر ان کے ذریعے ان کے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اس کا ذکر ہے سورہ الانعام کے اندر کہ اللہ تعالیٰ اس طرح ٹکڑوں میں بانٹتا ہے، گروہ میں بانٹتا ہے، اور ایک کی طاقت کا مزہ دوسروں کو چکھاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ جب کسی قوم کے اوپر عذاب کا فیصلہ نافذ کرتا ہے، پھر وہاں کے جو بڑے بڑے کھاتے پیتے اور بڑے بڑے بدماش اور بڑے بڑے نافرمان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ان کو ڈھیل دے دیتا ہوں، ان کو چھوٹ دیتا ہوں، پھر بڑی بڑی نافرمانیاں کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ کے عذاب کا فیصلہ ان کے اوپر چپک جاتا ہے۔ تو یہ کچھ ہو رہا ہے اس ملک کے اندر، بہت بڑے عذاب کا خطرہ ہے، یقین کیجئے بہت بڑے عذاب ان کے اوپر منڈلا رہا ہے، لیکن یہ واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مالک فرماتا ہے وَلَا يَذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم ان کو چکھاتے ہیں مزہ، ابھی یہ عذاب ادنا ہے، یہ جو بڑے بڑے سیلاب اور یہ فرقہ بندی، یہ مہنگائی، یہ باغی آپ کے اوپر مسلط کیا جانا، یہ تو ہلکی عذاب ہیں۔ ابھی مالک فرماتا ہے دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے پہلے ہم یہ چکھاتے ہیں تاکہ لعلہم یرجعون، تاکہ ہماری طرف رجوع کریں، ہماری طرف رجوع کریں، لیکن ان کا رخ اللہ کی طرف ہو ہی نہیں رہا ہے۔ ان کا رخ پیر صاحب سے نہیں ہٹتا ہے، مزار سے نہیں ہٹتا ہے، گنبد سے نہیں ہٹتا ہے، ان کا رخ ادھر ہی جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی کی طرف ان کا رخ جا رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے عذاب کا کوڑا رک نہیں رہا۔ تم ایک مسئلہ حل کرو، 1000 مسئلے کھڑے ہوں گے، کبھی تمہارے مسائل حل نہیں ہو سکتے ہیں۔ تمہارا جو حل ہے اللہ کے بندو، وہ ایمان خالص کے اندر ہے، توحید کے اندر ہے، اللہ کی وحدانیت کے اندر ہے، قرآن اور صحیح حدیث اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور صحابہ کا انداز، اس میں تمہارا حل ہے سارا کا۔ پتہ نہیں کیوں اس طرف آتے ہوئے گھبراتے ہیں، شرماتے ہیں، ان کو یقین ہی نہیں لگتا ہے کہ یہ حق دین ہے، اسلام بالکل آخری یہ کتاب آ گئی، آخری پیغام آ گیا، اور اگر یہ اس کو مان لیں تو یقین کیجئے ان کے سارے قرضے چٹکیوں میں حل ہو جائے، سارے مسائل، یہ سارے بھائی بھائی آپس میں بن جائیں ایمان کی محبت کی وجہ سے۔
اور ایمان کے ساتھ یہ کھیل کھیلنے کی وجہ سے، کلمے کے ساتھ یہ غداری کی وجہ سے، اور پھر بہت بڑا مذاق اڑانا، یہ کہنا کہ یہ مقدس مقام ہے جہاں شرک ہوتا ہے، یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا اس قدر مذاق ہے۔ اسی طریقے سے کسی مزار کے سامنے جا کے سجدہ کرنا یا یا علی مدد کے نعرے لگانا اور یہ امام زامن باندھنا، پھر 12ویں کے کیک کاٹنا، پھر 10 محرم کی سبیلیں لگانا اور یہ گھوڑے کی پوجا، سب اللہ کے دین کے ساتھ ایسا مذاق ہے کہ اللہ کے عذاب کا کوڑا جو ہے نا رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ بہرحال میرا کام ہے سمجھانا، میں آپ کا بھائی ہوں، میں کوئی مولوی نہیں ہوں، میں کوئی پیر نہیں ہوں، میں کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہوں، میں نے آپ سے کبھی ووٹ نہیں مانگنے ہیں، میں آپ کا بھائی ہوں۔ اور 70th PMA لانگ کورس سے میں پاس آؤٹ ہوا تھا، 7 پنجاب ریجمنٹس میں افسر بنا تھا، اور گزشتہ 37 سال سے میں یہی بات اپنی قوم کے سامنے، اپنے پاکستانیوں کے سامنے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے سامنے ایمان اور عقیدے کی بات رکھ رہا ہوں۔ دیکھو، جب تک تم ایمان عقیدہ درست نہیں کرو گے تمہیں دنیا میں کبھی عزت نہیں مل سکتی ہے، اور یہ ذلت اور خواری بڑھتی جا رہی ہے۔ اندازہ لگائیے، یہ بہترین فوج ہمارے پاس موجود ہے، ایٹمی قوت ہے، ہم اندازہ لگائیے، یوتھ دیکھو کہ اس کا جذبہ دیکھو، لیکن ذلت اور خواری نہیں ہٹ رہی ہے۔ کیسے کیسے بدکاروں کو اور فریبکاروں کو اور کرپٹ لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے، اور کیسے کیسے مذہبی کرپش لوگوں کو ہمارا مذہبی لیڈر بنا دیا گیا ہے، جو نماز کو بیچتے ہیں، اذان کو بیچتے ہیں اور دین فروش ہیں۔ ان کے مدرسے جو ہے نا، کیا کہا جائے، بدکاریوں کے اڈے ہیں، یقین کیجیے، ان کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، یقین کیجیے۔ فرقوں میں بٹے ہیں، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی سلفی ہے، چکڑالوی، سہروردی، نقشبندی، چشتی، قادری، گنے نہیں جا سکتے ان کے فرقے، اور اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔